सलाम दोस्तों, मैं मीसम, आप देख रहे हैं जुर्रत पाकिस्तान। ये वीडियो एक मजहबी जमात टीएलपी के मुतालिक होने वाली है। शुरू से लेकर आखिर तक अभी तक की जो अपडेट्स हैं वो इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। नाज़रीन, 9 अक्टूबर 2025 को तहरीक लब्बैक के कारकुनान अपने लीडर साद रिजवी और अनस रिजवी की क़यादत में एहतजाज करते हैं। और एहतजाज जो उन्होंने सामने रखा हुआ था, जिस बात पे वो एहतजाज कर रहे थे, वो मसला फ़लस्तीन था। और फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए वो ये एहतजाज कर रहे थे। लेकिन हुआ ये कि बग़ैर इजाज़त लिए हुए ये एहतजाज जब लाहौर से निकला और अपने एक स्टाइल में, क्योंकि इनकी तारीख़ है और इनकी तारीख़ ये है कि जलाओ, घेराओ, अमलाक को नुकसान पहुँचाना, लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करना, रास्ते बंद करना, कंटेनर्स लूटना, गोलियाँ, उसके अलावा रबड़ की गोलियाँ, गुलेलें, शीशे के कांच की वो गोलियाँ, ये सारी चीज़ें एहतजाज के दौरान इन साहिबान के पास होती हैं। और इसका मैं ख़ुद ऐनी शाहिद हूँ कि जब ये हरीपुर आए थे एक दफ़ा हवेलियाँ के मकाम पे साद रिजवी साहब, तो मैं फ्रंट पे मौजूद था और उस वक्त मेरा शोबा सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ भी नहीं था। लेकिन मैं चूँकि जिस तरह जाते हैं दोस्त यार, चले जाते हैं सारे घूमने फिरने के लिए, जाएँ देख के आते हैं क्या कर रहे हैं जी। तो उस वक्त मैं ख़ुद इस एहतजाज में हरीपुर से हवेलियाँ के मकाम तक मौजूद था और मैंने ये सारी चीज़ें जो अभी आपको बता रहा हूँ ये खुद मैंने देखी हैं। यानी लड़कों के पास पीछे बैग लटके हुए थे, उस बैग के अंदर वो शीशे की वो गोलियां पड़ी हुई थीं, उनके पास गुलेलें मौजूद थीं, पेट्रोल उनके पास उस बोतलें जो होती हैं कांच की उसमें पड़ा हुआ था। बाकी इस तरह की ऐसी मुख्तलिफ चीज़ें उनके पास मौजूद थीं कि जो पुलिस के साथ मुकाबला करने के लिए ये हर एहतजाज में लाते थे। तो इनकी एक अपनी तारीख मौजूद है। हुआ ये, जब ये मुरीद के पहुँचे तो हुकूमत ने डायलॉग के ज़रिए इनके मामलात को हल करने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान पंजाब पुलिस ने इनके घर पर जब छापा मारा तो साद रिजवी के घर से अरबों रुपए का नकदी रकम और जेवरात और इस तरह के ताइफ जो हैं वो घड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें बरामद हुई, जिनमें इंडियन करेंसी भी मौजूद थी, जिनमें अमेरिकन डॉलर्स भी मौजूद थे, कैनेडियन डॉलर्स भी मौजूद थे, शामी करेंसी भी मौजूद थी और दीगर ममालिक की करेंसीज उन पैसों में, नकदी पैसों में मौजूद थी। नाज़रीन, काम हुआ ये कि जब गवर्नमेंट ने डायलॉग के ज़रिए इस मामले को हल करने की कोशिश की तो इन्होंने बजाय उस मसले को ख़त्म करने के, बजाय इस रास्ते को खोलने के, ये जो रास्ता इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था और लोगों को मुश्किलात में डाला हुआ था, इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उठकर खड़े हो गए और अपने ही पुलिस वालों के ऊपर, अपने ही इस स्टेट के मुहाफ़िज़ीन के ऊपर इन्होंने कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। और वो लफ्ज़ मुझे अभी भी साद रिजवी साहब के नेट पे मौजूद हैं कि जब एक पुल के ऊपर इनके कारकुनान ने चारों तरफ से पुलिस को घेरा तो साद रिजवी साहब ये जलसे में अपने कंटेनर पे खड़े होकर कह रहे थे कि ये हमारे घेरे में आ चुके हैं, ऐलान करो मसाजिद में और तमाम मुसलमानों से कहो कि बाहर आ जाएं और इन पुलिस वालों को ना छोड़ें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिजवी साहब जनाबे वाला, ये कोई इसराइली पुलिस थी कि आप अपने कारकुनान को कह रहे हैं कि बाहर निकलो और इनको घेर लो? अगर आपको जिहाद का इतना ही शौक है तो आप जाएं ना उधर क्यों नहीं जाते जहां पे इसकी ज़रूरत है? अपने मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचा के, दीन की गलत तशरीह करके, खारजियों की तरह, जिस तरह वो फितना ख्वारिज हमारी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दीन की अपने तरीके से तशरीह कर रही है और कह रही है कि ये रॉयल इंडियन आर्मी है और ये गोरों के पिट्ठू हैं और इनको मारना सवाब है और जिहाद अकबर है। इसी तरह दीन की गलत तशरीह आप लोग भी कर रहे हैं। आप लोग कोई दीन की ठीक तशरीह नहीं कर रहे। जब अपने मकसद की बात आती है तो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिसालें देने शुरू कर देते हैं, आप दीन की मिसालें देने शुरू कर देते हैं। और दीन के नाम पर मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट, आगे चल के बताऊँगा हुआ क्या, लेकिन दीन के नाम पे इन दीन के नाम को इस्तेमाल करने वालों का धंधा बंद होना चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ गवर्नमेंट से भी। बरकैफ ये एहतजाज जब मुरीद के पहुंचा तो इन्होंने इस एहतजाज को तशद्दुद शुरू कर दिया, इसको करना मुतशद्दिद एहतजाज शुरू हो गया। पुलिस को मारा गया, वहाँ पे नाज़रीन कराम पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गईं। न सिर्फ पुलिस की गाड़ियाँ जलाई गईं बल्कि रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों को उनके अमले समेत यरगमाल बना लिया गया। बाकायदा फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां छीन कर उस पर ये कारकुनान, टीएलपी के कारकुनान चढ़ दौड़े और उनको अपने कब्जे में ले लिया। और मेरे पास जो पंजाब पुलिस ने हमारे साथ, जो पंजाब गवर्नमेंट ने फिगर शेयर किए, वो ये हैं कि मुरीद के ऑपरेशन के दौरान एसएचओ समेत 5 पुलिस के एहलकार शहीद हुए और बड़ी तादाद में पुलिस के एहलकार जख्मी हैं। और इसके अलावा 40 गाड़ियां भी
اس پرتشدد احتجاج کے دوران نظر آتش کی گئیں ان مظاہرین کی جانب سے. تو یہ کون سا پرامن احتجاج ہے؟ احتجاج تو ہمیشہ پرامن ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس طرح کا احتجاج کریں گے کہ اپنے ہی پولیس کے جوانوں کے اوپر اس طرح کا ظلم، کیا وہ کسی کے بیٹے نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کے بھائی نہیں تھے؟ کیا وہ کسی کے بچے نہیں تھے؟ کیا وہ بہنوں کے بھائی نہیں تھے؟ تمہارے اپنے مرتے ہیں، وہ بھی تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے. ظاہر ہے تم اگر کسی کو مارو گے اور اسٹیٹ کے خلاف آؤ گے تو پھر تو تم کیا سمجھتے، تمہیں مالا پہنائی جائے گی. کاز تو بہت اچھی تھی، جس کاز کے لیے آپ لوگ نکلے، فلسطین کے نام کے لیے نکلے، وہ تو بہت اچھی بات ہے. لیکن فلسطین کے نام پہ نکل کے وہ علامہ اقبال والا شعر ہمیں نہیں بھولے گا جو فرزند سیالکوٹ نے الفاظ کہے تھے، اور اس اللہ کے ولی نے جو ایک شعر پڑھا تھا کہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ. شمشیر تو کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اور ہو جاتا ہے نعرہ تکبیر اس وقت فتنہ کہ جب آپ ظلم کریں، جب آپ کسی کے اوپر زیادتی کریں، جب آپ کسی کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی کام شروع کر دیں کہ پولیس کے وہاں پہ آفیسرز کو، پولیس کے اہلکاروں کو ماریں اللہ کا نام لے کے. تو یہ کون سا اس کو دین کہا جائے گا؟ اس کو کون سی جو ہے وہ مذہبی اقدار کہی جائیں گی؟ یہ تو اخلاقی اقدار سے بھی نیچے گر چکے ہیں لوگ، کہ جو اللہ کا نام لے کے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کے اپنے ہی ایک مسلمان بھائی کے جو پولیس کی وردی پہن کر اس ملک کی خدمت کرتا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ لاٹھیاں برساتے ہیں اور اس کو گولیاں مارتے ہیں ڈائریکٹ. تو علامہ اقبال کا وہ شعر کہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ، تو وہ ہو جاتا ہے. تو ناظرین کرام، ان کا جو ہدف تھا وہ امریکی ایمبیسی کے باہر احتجاج کرنا تھا. امریکن ایمبیسی کے باہر مختلف تنظیموں نے احتجاج کیا، جماعت اسلامی نے بھی کیا، تحریک منہاج القرآن کے لوگوں نے بھی کیا، اور دیگر کئی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے بھی احتجاج کیا فلسطین کے حوالے سے، تحریک بیداری امت مصطفیٰ نے بھی احتجاج کیا، مذہبی جماعتیں کئی ہیں جنہوں نے احتجاج کیا. لیکن اس کو روکا کیوں گیا؟ اس کو روکا اس وجہ سے گیا ناظرین کہ اس پارٹی کی جو تاریخ ہے وہ مکمل طور پر تشدد سے بھری پڑی ہے. چاہے وہ اسلام آباد کا دھرنا ہو، چاہے وہ کسی اور مقام کا احتجاج ہو، اس میں صرف اور صرف آپ دیکھیں نا، حویلیاں جب یہ لوگ آئے تھے 12 ربیع الاول کے پروگرام جب انہوں نہیں کرنے دیا گیا تھا، کیونکہ وہ تو ایک متنازع جگہ ہے، وہاں پہ کسی مذہبی پارٹی کا پروگرام نہیں ہوا، تو انہوں نے جذبات میں آ کے، کیونکہ جذبات سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، جذبات میں آ کے انہوں نے اعلان تو کر دیا، لیکن یہاں سے رضوی صاحب پھر واپسی پہ 4 کے 6 جنازے لے کر اپنے لاہور واپس ہوئے تھے، اور خود اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے گئے تھے، اور ساتھ وہ جو جوان جنہیں شہید کروایا، وہ پتہ نہیں کس طرح ان کی ڈیڈ باڈیز پہنچی تھیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی اس بات کی، ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں، وہ خدا کے بندو، 35 سال کا لڑکا سٹیج پہ کھڑے ہو کے 60 سال کے سامنے بیٹھے ہوئے روڈ پہ بوڑھے کو کہتا ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ بوڑھا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ 35 سال کا جوان اس بوڑھے کو کہتا ہے 70 سال کے کہ بیٹھ جاؤ، اور وہ بیٹھ جاتا ہے. اس بوڑھے کی اپنی عقل کدھر ہے؟ اس کو یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہمیں ٹول کے طور پر استعمال کر رہا ہے، دین کا نام لے کر استعمال کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ اپنے بینک بیلنس بھر رہا ہے. اصل میں اس نے 60+ وہ رائل گھڑیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کون سے برانڈز کی گھڑیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں. اس نے کروڑوں اور اربوں روپے کی پراپرٹیز اور جائیدادیں اور گھڑیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں. لیکن برکیف میں یہاں پہ بہت سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور اپریشیٹ کرتا ہوں پنجاب پولیس کو اور حکومت پنجاب کو اور وفاقی گورنمنٹ کو بالخصوص کہ انہوں نے بہترین اقدام اٹھائے، اور اس جیسی مزید تنظیمیں کہ جو ملک میں مذہب کے نام پہ فساد برپا کرتی ہیں، ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں، کیونکہ ریاست کو کبھی جتھوں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا چاہیے. یہی وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب کو بھی بیان تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بیان کی. ناظرین کرام، اس میں آگے بڑھیں تو آپ کو بتاؤں، اگر پاسٹ کی بات کریں تو یہ پارٹی آلریڈی عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں، دور حکومت میں بین ہو چکی ہے اور کل عدم قرار دی جا چکی ہے. اس وقت شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ تھے جب اس کو بین کیا گیا تھا، تو لہٰذا کچھ ایسی حرکتیں تھیں اس کی نا، وہ الگ بات ہے کہ پریشر کر کے دوبارہ حکومت کو انہوں نے بین لسٹ میں سے خود کو ہٹوا دیا تھا. لیکن یہ کہا طلال چودھری نے، میں ابھی ان کا ذکر کروں گا، کہ بھائی ہم نے غلط کیا، اس وقت کی پالیسیز جو ہماری ریاست کی تھیں یا اس وقت کی جو پالیسیز حکومت کی تھیں، ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا، انہیں اسی وقت اس طرح کا رد عمل ان کے ساتھ جو ابھی یہ کنسیکوینس ان کو بھرنے پڑ رہے ہیں، اس وقت اگر یہ
نتائج بھگتنے پڑتے نہ ان کو کبھی بھی آج اس مرحلے تک نہ پہنچتے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ آج سے تقریباً 3 مہینے پہلے بی بی سی کے اندر ایک رپورٹ شائع ہوئی، ایک پورا کالم لکھنے ہوا۔ اس آرٹیکل میں لکھا یہ گیا کہ اسی تنظیم کے کچھ علماء کرام، کچھ لوگ، کچھ وکلاء کہ جو پاکستان کے اندر مختلف لوگوں پر جھوٹے توہین مذہب کے مقدمات بنا کر ان کو پھنساتے ہیں، ہنی ٹریپ کرتے ہیں، پھر ان سے لاکھوں روپیہ بٹورتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الامان الحفیظ۔ کیا کہیں ان لوگوں کا، کیا کہیں ان لوگوں کا، کسی غریب کو اٹھا کے توہین مذہب کے کیس میں پھنسا دیا، نعرے مارنا شروع کر دیے کسی نے توہین رسالت۔ او بھائی، مولانا صاحب کو کچھ کہہ دیں تو آپ توہین رسالت کا مقدمہ درج کروا دیتے ہیں۔ آپ کو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو آپ لوگوں کے اوپر توہین مذہب کا مقدمہ درج کروا دیتے ہیں۔ عقل کو ہاتھ مارو۔ بہت اچھا کیا ریاستی حکام نے جو ان کے خلاف یہ کام کیا۔ اس کے علاوہ حکومت پنجاب کا، وفاقی حکومت کا اس حوالے سے بیان بھی ہے طلال چودھری صاحب کا، جو کہ وفاقی وزیر مملکت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے کہ جتھوں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے، یعنی کوئی ہمیں مذہبی جتھا اس ریاست پاکستان کو، اس 25 کروڑ کی عوام کو بلیک میل نہیں کر سکتا۔ 30,000 آدمی لے کر تم روڈوں پہ نکلو اور تم سمجھو کہ 25 کروڑ کی عوام کا تم جینا حرام کر دو گے، اٹس ناٹ پاسبل، اور یہ امپاسبل ہے اور یہ ممکن نہیں ہے۔ اب تمہارے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ طلال چودھری صاحب کا کہنا تھا کہ ماضی میں ان کے ساتھ معاہدے کوئی اچھی بات نہیں تھی، یعنی ٹی ایل پی کے ساتھ ماضی میں جو معاہدے کیے گئے وہ اچھی بات نہیں تھی۔ ان کا بھی وہی حال ہونا چاہیے جو 9 مئی والوں کا ہوا، یہ کہنا تھا طلال چودھری صاحب کا۔ اچھا، طلال چودھری صاحب نے کہا کہ فلسطین کے حوالے سے اس ٹی ایل پی کا کوئی مطالبہ نہیں تھا۔ جب ہماری ایک مذاکراتی ٹیم بیٹھی ان کے ساتھ تو انہوں نے فلسطین کے حوالے سے تو بات ہی کوئی نہیں کی۔ بات کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی نے مارچ کے دوران ہونے والے اخراجات مانگے اور گھر سے ضابط سونا اور نقدی رقم واپسی کا مطالبہ کیا۔ یہ مذہب کے ٹھیکیدار، یہ دین کے نام پہ مفسد فی الارض، اللہ کی زمین پر فساد پھیلانے والے، ملک پاکستان کی عوام کو اس طرح تنگ کرنے والے اور ذلیل کرنے والے، اپنے ہی پولیس کے جوانوں کے اوپر ظلم کرنے والے، اور ان پولیس کے جوانوں کو کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں اپنی پوری زندگیاں وقف کرتے ہیں، کہ جو نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں اور اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں، ان پر جھوٹے بلیم لگانے والے۔ وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ 40-30 ہزار بندہ لا کے کہ وہ جو گھر سے پیسے 11 ارب روپیہ تم لوگوں نے ضبط کر لیا، وہ پیسے واپس کرو۔ اور مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو احتجاج کے اوپر جو پیسے ہمارے خرچ ہوئے وہ ڈبل ٹرپل بنا کے ان کو کہا کہ وہ پنجاب حکومت سے کریں گے وہ واپس کرو، تب احتجاج ختم کریں گے۔ بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، اور وہ لفظ سنہرے حرفوں سے لکھنا چاہیے طلال چودھری کا، کہ جو انہوں نے کہا کہ ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے کہ ریاست پاکستان جتھوں کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگی۔ ہم گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس معاملے میں۔ ناظرین کرام، ابھی معاملہ یہ ہوا کہ جب یہ آپریشن مرید والا ہو رہا تھا، جب متشدد لوگ پولیس کے جوانوں کو شہید کر رہے تھے اور گاڑیاں جلا رہے تھے اور مختلف قسم کی اس طرح کے کام کر رہے تھے، متشدد واقعات، تو جب پولیس نے ان کے خلاف آپریشن شروع کیا تو سعد رضوی اور اس کا بھائی انس رضوی حضور رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے بھاگے دونوں، اور آج 5واں دن ہے، ان دونوں کا نہیں پتا کہ یہ دونوں چلے کدھر گئے، یہ اس طرح بھاگے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، وہ الفاظ میرے پاس نہیں ہے۔ لوگوں کو اسی طرح روڈ پہ چھوڑ کے، غریب لوگوں کو خون میں لت پت چھوڑ کے، ان کو غلط استعمال کر کے، جب پولیس نے ان کے خلاف ایکشن لیا تو وہ ان کو اسی طرح چھوڑ کے، یہ دونوں بھائی پتلی گلی لے کر اور سیف طریقے سے وہاں سے نکل گئے۔ اگر تم اتنے ہی بڑے جذباتی تھے اور اتنی بڑی باتیں کر رہے تھے تو تم کھڑے ہوتے، تم خود بھی گولی اپنے سینے پہ کھاتے، جس طرح تمہارے سامنے احتجاج کرنے والا ایک تمہارا کارکن گولی کھا رہا تھا۔ تو پھر ہم مانتے کہ تم صحیح عاشق رسول ہو، تم نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کیا ہے اپنا مال بٹورنے کے لیے، تم نے کوئی بھی دین کی خدمت نہیں کی۔ ناظرین کرام، مجھے معلوم ہے کہ میری ان باتوں سے کئی لوگوں کے اوپر گراں گزریں گی، لیکن ناظرین، میں بولڈ بات کرتا ہوں، ڈھکی چھپی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور میری اگر پچھلا صحافتی کیریئر اٹھا کے دیکھیں تو آج تک میں نے ظلم کو ظلم کہا اور جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوا، لیکن یہاں پہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا،
یہاں پہ ذاتی کچھ لوگوں کی اپنی خواہشات کی وجہ سے پورے علاقے کو اور پورے پاکستان کو، کہ جب افغانستان جیسا دشمن ہمارے بارڈر سے ہمارے افواج پاکستان کے جوانوں کو شہید کر رہا تھا، جب فتنہ الخوارج خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت پورے ملک کو ٹینشن میں مبتلا کیے ہوئے ہے، اس وقت یہ احتجاج جو فلسطین کے نام پر تو تھا لیکن فلسطین کی کاز کے متعلق کوئی کام نہیں تھا۔ ہم سیلیوٹ پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو فلسطین کی کاز کو زندہ کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کو کنڈیم کرتے ہیں کہ جو فلسطین کے نام پر اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور اس طرح کے ظلم ڈھاتے ہیں۔ ناظرین، ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی پر مکمل پابندی عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس وقت پنجاب پورے میں دفعہ 144 نافذ ہو چکا ہے اور کسی قسم کے احتجاج کی، کسی قسم کے معاملات کی ان پر مکمل طور پر پنجاب میں پابندی ہے۔ لیکن ہوا یہ، خیبر پختونخوا کی حکومت ٹی ایل پی کے ساتھ مکمل طور پر ان کو کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جناب والا، آپ اپنی ذرا تاریخ تو دیکھیں، آپ ذرا پاسٹ میں تو جائیں، آپ نے کیا کیا؟ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے کیا اس تحریک لبیک کے اوپر پابندی نہیں لگائی تھی عمران خان کے دور میں؟ میں نے ایک پوسٹ شیئر کی تو لوگ نیچے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹی ہے۔ او بھائی، یہ جیو نیوز کی پوسٹ ہے، 2018 کے 19 کی یہ لگی ہوئی پوسٹ ہے، تم کہہ رہے ہو کہ جھوٹی ہے؟ آپ کے اپنے پاس جب گورنمنٹ تھی تو آپ اس وقت کہتے تھے کہ کوئی بھی مذہبی جماعت ریاست کو جو ہے وہ پریشرائز نہیں کر سکتی، تو ابھی آپ ساتھ کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ احتجاج اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ نون لیگ کا کام ہے اور ساتھ میں ظاہر ہے آپ اس وقت افواج پاکستان کے خلاف ہیں، چاہے ٹی ایل پی کی حمایت کریں یا ٹی ٹی پی کی حمایت کریں، لیکن اب جتھوں سے ریاست مکمل طور پہ اسی طرح نپٹے گی کہ جیسے مرید کے یا جیسے ناؤز وزیرستان یا کل معمد ایجنسی کے اندر فتنہ الخوارج سے نپٹا گیا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اپنی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔